बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हम एक ऐसा मुआशरा थे जहां किसी बुज़ुर्ग के सामने लोग खड़ा होना भी तौहीन समझते थे, और अगर जब तक कोई बुज़ुर्ग बैठ ना जाए उस वक्त तक बच्चे बैठते नहीं थे। गाली देना तो दरकिनार, कोई अगर शख्स किसी बच्चे के सामने बदतमीज़ी करता नज़र आए तो हर किसी बुज़ुर्ग को इस बात की इजाज़त थी कि उसे डांट पिला दे। लेकिन अब हम इस तरफ आ चुके हैं कि हम सोशल मीडिया पर अपने ही बुज़ुर्गों को, जिनकी उम्र 80 साल 90 साल से ज़ायद हो चुकी है, उनके मुंह से गालियां निकलवा कर सोशल मीडिया पर उसको वायरल करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो फैमिली वीलॉगिंग का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, उससे हम अपने घर की वो चीज़ें जो खालिस्तन पर्सनल लाइफ पर मबनी होती हैं उसको भी हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और लाखों व्यूज़ हासिल करते हैं। इसके साथ साथ गालियों की बौछार और अपनी शोहरत और दौलत और अपनी गाड़ी से लेके मोबाइल तक की तशहीर करने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जिसका ना कोई मकसद है ना कोई पैगाम। बस इतनी सी बात है कि हमें व्यूज़ मिलने चाहिए और व्यूज़ के नतीजे में बहरहाल कमाई भी होती है। ये ऐसा मंजर अब पैदा हो चुका है और ऐसा मुआशरा बनते चले जा रहे हैं जहाँ शायद ये नज़र आता है कि इस्लाह की गुंजाइश भी कम होती चली जा रही है, क्योंकि हमेशा सोसाइटी के वो लीडर्स जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जो सोसाइटी की रहनुमाई करते थे, उनका काम ये होता था कि लोगों तक ऐसी बात पहुंचाई जाए जिसको सीख कर लोग अपनी इस्लाह करें। लेकिन अब इस्लाह का अमल बहुत पीछे रह गया। अब पॉपुलैरिटी का जो है वो सबसे ज़्यादा रुझान है। जो जितना पॉपुलर है उससे उतना ही और ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया पर भी हम ये तो जो उस तरफ देखते हैं कि कौन कितने मिलियन व्यूज़ लेकर गया और उसी की बात को मानने की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ शादियों पर, मुख्तलिफ तकारीब में जो कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ चीज़ें होती हैं उसको भी सोशल मीडिया का हिस्सा बनाया जाता है। ये सूरत हाल हमें किस तरफ लेकर जा रही है? ना कोई कानून है, ना कोई कदगन है, ना कोई रोकने वाला और ना कोई समझाने वाला, क्योंकि हम एक शुतर बेमुहार की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि फैमिली व्लॉगिंग हो, ये एक शख्स की पर्सनल लाइफ हो, उस पर्सनल लाइफ को वो सोशल मीडिया पर लाकर तशहीर का ज़रिया बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है, आखिर वजह क्या है? और फिर बुज़ुर्ग हमारे गालियाँ देना शुरू कर दें, एक दूसरे को बुरा भला कहें और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो शेयर की जाएँ जिसके बारे में शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो मुआशरे जहाँ शायद ऐसी कदगन नहीं थी, वहाँ के बारे में तो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ हम अपनी कुछ न कुछ रवायात के हम अमीन हुआ करते थे, ये रवायात भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए सैयद अली हैदर, सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन अली हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद मुजम्मल साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं और ख़ास तौर पे इस इशू के हवाले से चंद रोज़ पहले आपने उनका एक व्लॉग भी सुना होगा जिसमें डिटेल के साथ उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर रोशनी भी डाली है। आर शहजाद साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, नफ्सियाती अमूर के भी माहिर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर दुनिया के बाकी ममालिक में भी क्या वाकई इसी किस्म का रुझान है, क्योंकि हमने देखा है कि बाज़ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पूरी कौम की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जिनसे लोग रहनुमाई पाते हैं। एक तस्वीर आपने देखी होगी माजी में, एक बच्चे की समंदर के किनारे, उस तस्वीर ने हलचल मचा दी थी। पूरी कौम को झंझोड़ने के लिए, दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए वो तस्वीर काफ़ी थी और यही शायद मीडिया का और सोशल मीडिया का काम होना चाहिए। सैयद मुजम्मल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ, आपने पूरा व्लॉग किया, इस पर आपने निशानदेही की कि इस वक्त क्या किस सूरत हाल का हमें सामना है। एक एक वीडियो को अगर 40-40 लाख लोग, 50 लाख लोग देख रहे हों तो यकीनी बात है हम उस चीज़ का फिर शिकार तो हो जाते हैं कि जहाँ आपको जो है वो शोहरत मिले, जहाँ आपको व्यूज़ मिले, जहाँ आपको पैसे मिले, फिर शायद इखलाकियात या जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे हैं, पॉपुलिज्म का शिकार आदमी कैसे ये सोच सकता है कि वो लोगों की गाइडलाइन के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए या उनकी रहनुमाई के लिए कोई काम करेगा। और ये कितना ख़तरनाक होता जा रहा है हमारी अपनी सोसाइटी के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिसको आपने रेज़ किया है। तो इसमें देखें, ये चीज़ है कि पिछले 5-6 साल से ये ट्रेंड है, क्योंकि इससे पहले ये फैमिली व्लॉगिंग का कल्चर इस तरह से प्रिवेल नहीं कर रहा था। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि इनके ज़्यादा जो व्यूअरशिप है ना, वो अंडर 16 जो बच्चे हैं, ज़्यादा जो जुवेनाइल ऑडियंसेस हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपने देख ली होंगी, कुछ का तो आपने भी जिक्र कर दिया। इसके अलावा ये है कि पैसों को फाड़ के दिखाना या फिर एक दूसरे को अब्यूसिव बिहेवियर शो करना फैमिली की सेटिंग में बैठ के,
اس سے ایک اور سب سے بڑی چیز جو اس میں مجھے جو نیگیٹو لگی, جو میں نے بھی ریز کی, وہ کنزیومرزم کی تھی کہ ہر ویڈیو میں یا ہر ویلاگ میں ایک ایسپیکٹ یہ دکھایا جائے گا کہ اتنے پیسے ہم نے کما لیے ہیں, آج یہ گاڑی لے لی ہے, آج یہ گھڑی لے لی ہے, اور یہ سونے کا ہار اس کو گفٹ کر دیا, نیا موبائل فون ہے وہ لے لیا. تو ایک میسج یہ جاتا ہے کہ زندگی کا پرپس صرف یہ ہے کہ ہر روز آپ نے ایک گاڑی بھی چینج کرنی ہے, اس کے علاوہ ویلیویبل چیزوں کا حصول جو ہے اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو اس سے ڈپریسو جو ایپیسوڈ ہوتا ہے نا بچوں کو دیکھ کر, جو اپنی ریالٹی کو اپنی لائف کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں یوٹیوبر ہے, یہ تو کروڑوں روپے کما رہا ہے گھر بیٹھ کے, اور یہ روز گھر بھی چینج کر رہا ہے, گاڑیاں بدل رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی جو کنزیومرزم ہے یا یہ دن بدن دن رات امیر ہونا, اس کے علاوہ زندگی کا پرپس ہی کچھ نہیں ہے. تو اس کے جو امپیکٹس ہیں اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے, یہ کتنا ڈیمیج کرتا ہے لوگوں کو, کیونکہ انسٹاگرام ہو گیا یا دیگر جو اس طرح کے اپلیکیشنز یا پلیٹ فارمز ہیں وہ اتنی بری طرح سے سائیکولوجیکلی بچوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کا ہم لوگوں کو ایک بیٹھ کے سلوشن نکالنا پڑے گا. بیکاز یہ صرف ان ولاگرز کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا رہا, یہ آڈینس کا بھی بتا رہا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شو یہ کرتا ہے کہ جس چیز کو ہم اٹینشن دے رہے ہیں اس سے بڑی کوئی کاسٹ نہیں ہے. تو جس نمبر میں لوگ اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں میرے نزدیک تو الارمنگ ہے, اور اس کو ریفارم کرنے کے لیے ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ملینز کی آڈینسز ہیں ان کے پاس, اور اس کے باوجود چاہے وہ پرسنل افیئرس کو کیمراز پہ لے کر آنا, یا پھر آپ ایک دوسرے کو کڈنیپ کرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, یا آپ جو ہے وہ پرینکس اس نوعیت کے کر رہے ہیں جس میں صرف میسج یہ ہے کہ نہ کسی کی رسپیکٹ کی جائے, نہ کسی کی پرسنل سپیس کی رسپیکٹ کی جائے, اور صرف یہ کہ پیسے کمانے والا جو ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مزمل صاحب آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا میں کہ یہ خاص طور پہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, جرم کی طرف راغب بھی کرتے ہیں انسان کو, کہ اگر آپ کو ایک ایسا ویڈیو نظر آتی ہے جس میں آپ نے جرائم کے طریقے بھی بتا دیے, پھر آپ نے یہ بتایا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ دن رات امیر ہو رہا ہے, اپنی شہرت جو ہے اس کو نمائش کر رہا ہے, اپنی دولت کی نمائش بھی کر رہا ہے, تو لوگوں میں جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے وہ ان کو کرائم کی طرف بھی لے جاتا ہے. بالکل اس طرح ہے جی, آپ ان کے چینلز پہ دیکھیں, اب یہ نام لینا تو مناسب نہیں ہے, لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فیک پرینکس جو کرتے ہیں وہ سارے سٹیجڈ ہوتے ہیں اور سکرپٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں اکثر دکھایا یہ جاتا ہے کہ جی میں نے اپنے دوست کو اغوا کر لیا, میں نے اس کو کڈنیپ کر لیا اور پیسے مانگ لیے, گھر والوں کو پرینک کالز کر دیں. اب جو بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے یا کنزیوم کر رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ یہ اسکرپٹ ہے یا یہ ریئل ہے یا کیا ہے. تو آبویسلی یہ کرائم کی طرف بھی کمپیل کرتا ہے, اور زیادہ مسئلہ ہی اس چیز کا ہے کہ وہ ایک اس طرح کی لائف دکھائی جاتی ہے جس میں لگتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی زندگی کو دن رات انجوائے کر رہا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ریئل چیلنج ہے زندگی میں, نہ کوئی کریئر اورینٹڈ بات ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ 15-20 منٹ کا ویلاگ دیکھا, مجھے کیا ملا اس سے؟ اس میں ایلیمنٹ آف لرننگ ہے ہی نہیں, 1% بھی کوئی ایجوکیٹنگ چیز نہیں ہے. تو اصل ڈیمیج ہی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ویسٹیج آف ٹائم ہے کہ ڈوپامین افیکٹ ہوتا ہے, آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہو گئی, بس ختم. اس کے بعد تو دیر از نتھنگ ٹو لرن ایکچولی. جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ تو دیکھ ہی جا رہے ہیں, لیکن جو آڈینس پیدا ہو رہی ہے اس کو نہ اس سے کچھ مل رہا ہے اور نہ کوئی گین ہے نہ ایجوکیشن ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. مزمل صاحب, علی حیدر صاحب, یہ جو آپ بھی ویلاگ کرتے ہیں, آپ ٹی وی میں اپنا ٹاک شو بھی کرتے ہیں, یہ جو ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ نے کیلے بھی کھائے ہیں, آپ نے فروٹ بھی کھایا ہے, اس کے چھلکے گلی میں مت پھینکو, تاکہ آپ کا ہمسایہ ان کے بچے دیکھ کے کسی احساس محرومی کا شکار نہ ہو. اگر تم ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے, ان کو کھلا نہیں سکتے, تو ان کو کسی ایسی احساس محرومی کی طرف مت لے جاؤ کہ وہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل کیوں نہیں ہیں. یہ جو گاڑیوں کی نمائش ہے, یہ جو ہم اپنے ٹک ٹاک بناتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے, مہنگی ترین گاڑی, مہنگی ترین گھڑی, جس کا ذکر بھی مزمل بھی کر رہے تھے, سوسائٹی میں نہ صرف احساس محرومی پیدا کرتا ہے بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا لرننگ پروسیس ختم ہو گیا. اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, اور دوسرا میں اپریشیٹ کروں گا سر یہ بڑا اہم ٹاپک جو آپ نے آج اٹھایا ہے. ہمیں بالکل نان کنونشنل بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ناسور کی طرح کھا رہا ہے. مزمل صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کیونکہ میں نے ان کا یہ ویلاگ دیکھا تھا, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, بہت کمال تھا, مجھے خود بہت سیکھنے کو ملا, اور یہ میرے بڑے دل کے قریب یہ ٹاپک ہے. سر دیکھیں, میں یہاں پہ شکایت کروں گا اپنی عوام سے. یہ ہماری عوام کی نا مینٹالٹی کی عکاسی کرتا ہے. یہ لوگ ہیں جن کو آج ہم کوس رہے ہیں, کوسیں گے ہم ان کو, لیکن یہ ترجمانی کر رہے ہیں ہماری عوام کے اوور آل مائنڈ سیٹ کی. اب جب دیکھیں نا, کیا ہماری عوام میں سر یہ VIP کلچر نہیں تھا؟ کیا ہمیں شوق نہیں تھا ہوائی فائرنگ کرنے کا؟ کیا ہم بڑی بڑی گاڑیوں کی نمائش, شادیوں کے اوپر ہم نے کروڑوں روپے لگا کے ان کی نمائش نہیں کیا کرتے تھے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ون ڈش پارٹی آئی, ہم نے رشوت دے کے. اچھا, اب ہو کیا رہا تھا سر, یہ کام پہلے امیر کر رہا تھا, مڈل کلاس سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان میں سے لوگ اٹھتے
وہ کہتے ہیں جناب ہم ویلاگر ہیں, فیملی ویلاگنگ کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, اور انہی سے اٹھے ہوئے لوگ وہ جب ایکسٹرافیگنزا دکھاتے ہیں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے, ان کو تسکین ملتی ہے کہ ہم جیسا ہی کوئی ہے جو آج امیروں کی طرح بڑی بڑی شادی کر رہا ہے. یہ جو کلچر ہے نا سر, یہ آج کا نہیں ہے. ہمیں شوق تھا, اچھا لگتا تھا, مولا جٹ دیکھتے تھے, خاص ذات ہے کوئی, یہ فلاں یہ تو فلاں, اس کا کھڑاک اس کا کھڑاک, ہاں ہمیں اچھا لگتا تھا. ہمیں جیسے کہ مزمل صاحب نے کہا, ہمیں ایڈرینلین ملتا تھا, ڈوپامین ملتا تھا. اس سے ہم سنیما کے باہر لوگ ایسے ہی چل رہے ہوتے تھے, ایسے ایسے وہ فلم دیکھنے کے بعد تویز پہن کے, پھر یہی کلچر ہم نے سٹیج میں دیا. پھر ڈانسرز آئیں, رقاصائیں آئیں, انہوں نے کیا کرتے ہیں, بارش میں بھیگتے ہوئے وہ جو ہے وہ فلم کے اندر ناچ رہی ہیں, اس کو انجوائے کیا. اب کیا ہوا ہے, وہ سب کچھ فلم تھیٹر سے ہٹ کے وہ آ گیا ہے یوٹیوب کے اوپر, یہ فون کے اوپر. اب وہ نچلے لیول پہ آ گیا. اب ایک بندہ کہتے ہیں میں اپنی سہاگ رات وہ بھی دکھا رہا ہے, ڈائلاگ دکھا رہا ہے. اب وہ ایکسس ہوگی نا سر اس کی. پہلے آپ کو تھیٹر جانا پڑتا تھا وہ لچر پن دیکھنے کے لیے, وہ گھٹیا پن دیکھنے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی پڑتی تھی. اب وہ آپ کے فون پہ کلک پہ آ گیا, وہ ایکسس زیادہ ہوگی, اویلیبلٹی زیادہ ہو گئی ہے. اور وہ دکھا کیا رہے ہیں سر, وہ دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا, مزمل صاحب بہت اچھے ویلاگز کرتے ہیں, مجھے ان سے پوچھیں کتنے ویوز آتے ہیں ان کے. میں پچھلے 1 سال سے صرف ایک کام کر رہا ہوں, میں فلسطین پہ بات کر رہا ہوں, میں اہل فلسطین کی آواز اٹھا رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے میرے نکال کے انالیٹکس کتنے ویوز آتے ہیں میرے. اچھا کام کرنے والے لوگ اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں سر, لیکن لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے. لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ, اور اس کا اب یہاں پہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کیوں سر ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا, اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. یہ جن صاحب کا بھی آپ ذکر کریں جن کی شادی تھی, ان کی شادی تو آج مشہور ہوئے نا سر. گورنر سندھ ان کو اپنے ایونٹ سے بلایا کرتے ہیں, اس سے اور پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ٹک ٹاکروں کو سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کس سے بلایا تھا, کس نے بتایا کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب نے نا. حکومتی سرپرستی ملی اس طرح کے کنٹینٹ بنانے والوں کو, اہمیت دی گئی, ان کو بتایا گیا کہ آپ حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں, حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں, ان کو نیریٹو شیپنگ کا اختیار دیا گیا. تو سر یہاں پہ قصور صرف خالی ان کا نہیں ہے. عوام دیکھنا وہ چاہتی ہے, وہ دکھا رہے ہیں. عوام جو سرکس دیکھنا چاہتی ہے اسی سرکس کے کھلاڑی ہیں, وہی دکھا رہے ہیں. لیکن اس کو فیول کس نے کیا, ہم نے کیا, آپ نے کیا سر, اور پھر رہی صحیح کسر حکومتوں نے نکال دی. عارف شہزاد صاحب, یہ جو ابھی علی حیدر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھنا شاید ایسا چاہتے ہیں. ویسٹ کی سوسائٹی آپ نے بڑا ایکسپیرینس کیا ہے, وہاں پہ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ سے ملتے بھی ہیں. وہاں کی سوسائٹی بھی یہی ایسا ہی کہتی ہے کہ جی ہمارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اسی قسم کی ولاگنگ کی جاتی ہے, فیملی ولاگنگ, ٹک ٹاکرز اسی قسم کی چیزیں اپنی ذاتی زندگی کو تشہیر کا ذریعہ بناتے ہیں. دیکھیں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو جو معزز پینلسٹ ہیں, جو مزمل صاحب ہیں اور حیدر بھائی ہیں, ان دونوں کو السلام علیکم, اور جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان ساروں کو بھی السلام علیکم. دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے ڈفرینٹ کہہ لیں کہ جہتیں ہیں. اس میں ایک جو جہت ہے وہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارمز ہیں کیا, مطلب یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں یہ ہیں کیا. اور ظاہر ہے ان جن کے یہ پلیٹ فارمز ہیں وہ مطلب اس وقت دنیا کے وہ جو ٹیک جینیس جنہیں کہتے ہیں, یا جو بلنیئرز ہیں, نیو بلنیئرز ہیں, ایلون مسک جیسے اور دوسرے ہیں, وہ ہیں. ان کا ایک پھر سوشل ایجنڈا بھی ہے. آج سے کچھ 4 سال پہلے ایک نیٹ فلکس پہ ڈاکومنٹری آئی تھی سوشل ڈائلیما کے نام سے, تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کبھی آپ اس کا نا اردو ترجمہ کر کے اپنے چینلز پہ چلائیں. دس از ون آف دا بیسٹ اینڈ فائنسٹ ڈاکومنٹری ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہے کیا. ہم ایک ایلیمنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا, لیکن اس کا ایک اور وہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل جو ان کو کروڑوں ڈالر یا ہزاروں ڈالر دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو, وہ پلیٹ فارم خود اس میں سے کیا نکال رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں, پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی پاپولیشن والا ملک ہے. پاکستان میں اگر آپ یوزرز دیکھیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں کچھ 17 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل کنیکشن ہے, 17 کروڑ. اور پاکستان میں اگر آپ یوٹیوب یوزرز دیکھیں تو وہ 5 کروڑ سے اوپر اب تو ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ 5 کروڑ از اے ہیوج فگر. آپ دنیا کے 5ویں یا 6ٹھے بڑے ملک ہیں. فیس بک پہ آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں, ٹک ٹاک میں بھی آپ کے 6-7 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. تو یہ سارے جو پلیٹ فارم ہیں وہ اس میں سے کچھ نکالتے بھی ہیں نا.
مطلب ایک تو وہ ہے کہ جو ڈالرز ان کو مل رہے ہیں جو وہ نکالتے ہیں اس پہ ہمیں دیکھنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے، اور جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان میں مینیپولیشن بھی ہوتی ہے، اس میں الگوریدمس اس طرح کے سیٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ جو انفینیٹیو سرفنگ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کا پھر ایک ایلیمنٹس وہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشو جو ابھی مزمل بھائی نے بھی بات کی تھی کہ جو آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، مینٹل ویل بینگ کے، سوشل ویل بینگ کے ایشوز ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں بچے، سیلف ہارم جو ہوتا ہے، سوسائڈل بیہیویئرز ہو رہے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی بڑھ رہا ہے. میں بینگ سائیکالوجسٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں. تو پھر سوال یہ آتا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ تو بنے ہی ان چیزوں کے لیے، ان کی وجہ سے دنیا میں بڑے مسائل آئے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ نے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، دیکھیں اس میں ڈیٹا کا، اس کا جو ڈیٹا جسے بگ ڈیٹا کہتے ہیں وہ بہت مہنگا بکتا ہے. یوزر سرویلنس جو ہوتا ہے نا، اس سے پھر بہت ساری چیزیں آپ کے یوتھ کا ذہن کوئی بھی بیٹھ کے کیپچر کر سکتا ہے. آپ کو جو فیڈنگ کی جاتی ہے، مطلب یہ جو پلیٹ فارمز خود ہیں یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے بچانا ہوتا ہے گورنمنٹ کو. اور اب دیکھیں آپ نے ویسٹ کا میرے سے پوچھا تھا، آسٹریلیا نے کیا کیا؟ 16 سال سے کم عمر جن کو یہ جولائن کہہ رہے تھے ابھی مزمل صاحب کہ ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، انہوں نے 16 سال کی عمر تک تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پابندی لگا دی. اس نے آسٹریلیا نے، ناروے نے قانون بنا دیا، ناروے نے پابندی لگا دی ہے، یو کے نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے کہ وی ہیو ٹو سٹاپ دیم ایکچولی. تو وہ جو ملک ہیں جو آزادی اظہار کا، اظہار رائے کے حوالے سے مشہور ہیں، یا وہ جن کے بارے میں آپ نے شروع میں کہا جی ان کے کلچرل پیرامیٹرز اور ہیں، ویسٹ میں کلچرل پیرامیٹرز اور ہیں، مگر اگر ویسٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، ہاں جی دنیا میں آپ ذرا ان ممالک میں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لوں، عارف شہزاد صاحب واپس آئیں گے تو اس میں بات کریں گے کہ قانون سازی کے ذریعے یا حکومت اگر کنٹرول کرے تو کیا ان چیزوں کو روکا جا سکے گا، اور اس کے لیے کتنی گنجائش ہے ہمارے ہاں ان قوانین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مزمل صاحب، قانون سازی کی بات کی جاتی ہے، حکومت کے کنٹرول کی بات کی جاتی ہے، حکومت کوئی ایسا میکنزم بنائے جس کے ذریعے لوگ متاثر نہ ہوں. علی حیدر صاحب کہتے ہیں لوگ دیکھنے ہی یہ چاہتے ہیں، تو پھر اس کو کنٹرول کیا کیسے جائے گا؟ دیکھیں اس میں اصل چیز تو یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایجوکیشن اور رسپانسبلٹی. آپ ہر یوزر کے، ہر صارف کے پرسنل سپیس میں جا کر اس کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ جو ٹول آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو پازیٹیولی یوز کیسے کرنا ہے. ہمارے یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے جو سیوک ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ایونیوز ہی نہیں ہے، یا پھر حکومت کا اس پر فوکس نہیں ہے کہ اگر اسمارٹ فونز بچے یوز کر رہے ہیں یا ٹیکنالوجیکل چیزیں یوز کر رہے ہیں تو اس پہ کتنا ٹائم ایک دن میں اسپینڈ کرنا ہے. کوئی چائلڈ لاک لگا لیں اس کو، یا پھر آپ ایک ایسی پالیسی بنائیں جس میں ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے یہ ٹریننگ دی جائے، پیرنٹس کو بھی بتایا جائے کہ اگر بچے آپ کے بڑے ہو رہے ہیں تو ٹیکنالوجی سے ان کو کس طرح دور رکھنا ہے، یا کیا چیز ایکسپوز کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اٹینشن سپینس کے اتنے مسئلے ہو چکے ہیں کہ آج کل میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ایک گلوبل ریسرچ کے مطابق 7 سیکنڈ جو ہے، یعنی کہ 7 سیکنڈ کا ایک ایوریج ٹائم سپین رہ گیا ایک انسان کا، کہ 7 سیکنڈ سے اوپر کی کوئی بات سننے کے قابل ہی نہیں رہے ہم، اسی لیے کہ ایک ریل کلچر جو ہے جس میں سوائپ کرتے جائیں. تو اس میں ایک ایسی ہم ایک ہیبٹ میں پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی کمپلیکس پیچیدہ آئیڈیا کو جاننے کے لیے، ایون ایجوکیشن کے لیے آپ کو اٹینشن چاہیے، انڈیوائڈڈ اٹینشن چاہیے. اور بچوں کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں ADD کے مرض لاحق ہو رہے ہیں، یعنی کہ اٹینشن ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں اس وجہ سے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسکول لیول کے اوپر اور پیرنٹل ٹریننگ کروائی جائے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے اس سے بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ڈسٹرکشن بھی ہے، اس میں تباہی بھی ہے آپ کے نروس سسٹم کی، آپ کی سائیکالوجی کی، آپ کی لائفس کی. آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب، بلکہ آپ تو اس جنریشن سے ہیں جب اس بات پہ مار پڑتی تھی کہ بچے باہر سے گھر نہیں آ رہے، اور آج کل میں نے دیکھا ہے پیرنٹس اس بات پہ بچوں کو مارتے ہیں کہ باہر نہیں جا رہے، اسمارٹ فون نہیں چھوڑ رہے، LED کے سامنے بیٹھے ہوئے سارا دن، جس سے اوبیسٹی پیدا ہو رہی ہے، موٹاپے کا شکار ہیں، ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. تو اس میں صرف ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں.
بالکل ٹھیک. علی حیدر صاحب, ایجوکیشن سے ہم اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں جی کہ لوگ سیکھنا دیکھنا یہ چاہتے ہیں. اگر وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, پھر جتنی ہماری ڈویژن ہے, ہماری پولیٹیکل ڈویژن ہو چکی ہے, ماں باپ خود بعض کو دکھاتے ہیں کہ بیٹا یہی دیکھو, حالانکہ بے شک دوسری طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہو, کہتے ہیں یہ دیکھو یہی. اچھا, وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے بائی دی وے. اگر آپ بات کریں نا پالیٹکس کی, میں اس پہ آتا ہوں سر, کہ لوگ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے ہم ان کو وہی دکھائیں؟ سر پابندی حل نہیں ہے. میں پہلے اپنے مہمان جو ہیں ہمارے, ان سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری ریسپیکٹفلی کروں گا. ٹرمپ سے کہا گیا, ابھی آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ٹک ٹاک پہ پابندی لگ رہی ہے, سپریم کورٹ کی وہاں نے اس نے آرڈر دیا ہے. ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن ٹرمپ نے کہا کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں ڈیسیجن کی, لیکن پابندی حل نہیں ہے. کل کو کوئی اور پلیٹ فارم آ جائے گا, ٹک ٹاک بند کر دیں گے, کل کوئی اور پلیٹ فارم, کسی اور پلیٹ فارم پہ وہی کام شروع ہو جائے گا. مزمل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, ایجوکیٹ کریں, اویئر کریں, کہ آج ایک ٹول کو آپ بند کر دیں گے, آپ کبھی بھی اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. جب گورنمنٹس ریگولیٹ کرنے پہ آتی ہے نا سر, تو پھر وہ فیشزم کا شکار ہو جاتی ہے. پھر وہ صحیح بات نہیں. اگر مجھے آپ تھوڑی سوری انٹرپٹ کرنے کی اجازت دیں, تو جو لوگوں نے ایجوکیٹ کرنا ہے, ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے یہ انٹلیکچوئلز ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں, یہ اوپینین میکرز ہیں, وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے. میں ایک تلخ حقیقت بتاؤں سر, جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی آج کے شو کے لیے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایوالو کرتے ہیں سب, ہم نے بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا سر, جب یہ ٹاک شو شروع ہوئے تھے, ٹاک شو کے ہٹ ہونے کا کرائٹیریا کیا تھا سر؟ آپ ہم سے سینئر ہیں, لڑا دو آپس میں, جس شو میں لڑائی ہو رہی ہے. اچھا, جس کلچر کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, میں سر اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. یہ کلچر ہم نے کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں دیا؟ کیا ہم نے عوام کو اس چیز کے پیچھے نہیں لگایا؟ تالی بجتی تھی اس بات پہ, یہ دیکھا کیسے ٹکا کے جواب دیا, کیسے گریبان پکڑا ساتھ والے کا. مارننگ شوز پلان کر کے کیے جاتے ہیں کہ تم نے رو پڑنا ہے, تم نے رو پڑنا ہے, تم نے لڑ پڑنا ہے, جھگڑ پڑنا ہے. ہم نے ایوالو کیا. اب میرا خیال ہے اب نہیں ہوتا ہے ایسا. اب کام کی بات لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. اب جو ہمارا ویور تھا نا سر, وہ سمجھ گیا, پھر ہم بھی سمجھ گئے کہ نہیں, یہ سرکس ہم نہیں لگا سکتے ٹی وی پہ بیٹھ کے. ایسے ہی آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا آپ کا جو ہتھیار ہے, یہ کیسے استعمال کرنا ہے. اس میں سکولز بہت صحیح کہہ رہے ہیں, سکول کی بیس پہ آپ کے, ہمارے بچوں کے پاس, چھوٹے بچوں کے پاس ٹیبز ہیں. آج میری بیٹیوں کے پاس ٹیبز ہیں, ان کی مجبوری ہے, ان کا ہوم ورک ہی اس پہ آتا ہے. اب اس کے اوپر وہی کام کریں نا, وہ ریلز دیکھ رہی ہیں, ان کا اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا ہے, وہ ہوم ورک کرنے بیٹھتی ہیں, ان سے ہوم ورک نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ لگے گا ہوم ورک کرنے میں, وہ کیسے 1 گھنٹہ سرو کرے اپنا؟ تو ہمیں اس کو اب بالکل کہتے ہیں نا کہ پرائمری لیول پہ جا کے ریگولیٹ کرنا پڑے گا سر. اب اس پود کا جو ہونا تھا ہو گیا. جو 20-25 سال کا اب جو ہے نا, یہ جو جن زی ہے, اس کا بیڑا غرق تقریباً ہو چکا ہوا ہے. اب جو جن الفا ہے, اس کو بچایا, اس کو تو اس سے بچا سکتے ہیں نا سر. ارے شہزاد صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے جی کہ ناروے نے قانون سازی کر لی, آسٹریلیا نے کر لی. بات تو درست ہے. ہمارے ہاں تو میڈیا جو ہاؤسز ہیں, جرنلسٹ جو ہیں, وہ کسی قانون کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم پیمرا کو نہیں مانتے, پیمرا کے خلاف اسٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. دوسرا جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر ٹیچر خود بیٹھ کے اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ وہ اپنے صبح آ کے لیکچر کام دیتا ہے, اپنے سیاسی نظریات زیادہ بچوں کو سناتا ہے. دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ جو سوشل میڈیا لٹریسی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور کوئی بھی ٹیک ایجوکیشن ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایجوکیشن سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اٹس اوور سمپلیفائڈ نوشن. دیکھیں, یہ جو پورا سوشل میڈیا کا فینومنا ہے نا, ہمیں اسے سمجھیں. یہاں پر آپ کی مائکرو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے, یہاں پر آپ کی ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی ہے, یہاں ڈیٹا مینیپولیشن سے آپ کی برین مینیپولیشن ہوتی ہے. یہاں ان کے جو ڈائنامکس ہیں, جو میں نے ریفر کیا تھا آپ کو سوشل ڈائلیما ڈاکیومنٹری, اس میں جن لوگوں کا انٹرویو ہوا تھا, وہ سلیکان ویلی کے وہ ٹیک جینیس تھے, جنہوں نے یہ گوگل میں اور جو فیس بک میں اور ان میں جو ہیڈ رہے ہیں, جنہوں نے یہ سوشل میڈیا ڈیولپ کیا ہے. وہ لوگ بھی مطلب آخر میں پھر پیٹے ہیں کہ اس کے اوپر ریگولیشنز بھی لانی پڑیں گی. تو ایجوکیشن, دیکھیں ہم کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جہاں 2.5 کروڑ بچہ اس وقت اسکول ہی نہیں جاتا ہے. جو اسکول جاتے ہیں ان کا یہ حالت ہے. میں نے کل ایک اسٹڈی جو ہے وہ میں ٹویٹ کر رہا تھا, جس میں آپ کے 56% ٹیچرز کو, پنجاب میں 56% ٹیچرز کو سلیبس کا ہی نہیں پتا کہ کیریکولم ہے کیا ان کا نا. تو مطلب آپ جو, اور پھر اس کے جو لرننگ گولز ہیں, وہ آپ کے پرنسپلز کو نہیں پتا کہ 4th گریڈ کے جو لرننگ گولز ہیں وہ کیا ہوں گے. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے ایگزامپل, ہمارے پاس فن لینڈ کی ایگزامپل ہے کہ انہوں نے
100% ایجوکیشن کی ہے فیک نیوز کے بارے میں اپنی پاپولیشن کی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فن لینڈ کی جو ہے وہ کیا ہے, لٹریسی ریٹ کیا ہے, اور وہاں پر مطلب ان کے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ دنیا میں سب سے بیسٹ ہے. تو ایجوکیشن ضرور ہونی چاہیے, لیکن جو ڈیٹا پروٹیکشن ہے, فار ایگزامپل جب کیمبرج انالیٹیکا کا اسکینڈل ہوا اور جب بتایا گیا کہ کس طرح ٹرمپ کا جو پہلا الیکشن تھا اس کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا, سائیکوگرافک انفارمیشن سے لوگوں کے بیہیویئر کنٹرول کیے گئے تھے, تو اس کے بعد پورے یورپ نے ڈیٹا لا لائے تھے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا, جو فری ایپس ہیں جتنی بھی ہیں اس میں پھر آپ پروٹیکٹ ہیں, آپ کا جو یوز ہے, آپ کا جو جسے میں بگ ڈیٹا کی بات کروں وہ سیل ہوتا ہے, اور پھر اس سے جو ہے وہ آپ فار ایگزامپل ایک ٹی وی چینل چلاتے ہیں نا, آپ جب کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ آئی بالز کو آپ نے کیچ کرنا ہے. اس آئی بالز کو کیچ کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ میکانزمس یوز کرتے ہیں. یہی حال ان پلیٹ فارمز کا ہے, ان کی آپس میں بھی ایک دوڑ ہے کہ ہم کیا وہ کام کریں جس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹینشن کر سکیں. تو دیکھیں ڈیٹا لاز لانے پڑیں گے آپ کو, پابندی کی کوئی بات نہیں کر رہا. ڈیٹا لاز کے علاوہ آپ کو ایج ریسٹرکشنز لانی پڑیں گی. اب میرے بچے جو ہیں ہم نے جو پالے ہیں, الحمدللہ اس دور میں میری جو بیٹی ہے بڑی والی بھی ٹین ایج میں ہے, لیکن وہ جو ہیں وہ اتنا یوز نہیں کرتے. ہم نے سوشل میڈیا سے دور, لیکن اس کے لیے پھر الٹرنیٹیو یہاں پر جو فیسلٹیز تھیں ڈنمارک میں, جو آفٹر اسکول کلبز ہیں جو اتنے ایکسٹینسو ہیں اور اتنے ایکسپینسو بھی نہیں ہیں, جہاں بچوں کے لیے کوئی 1000 طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. ہم نے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجا جہاں پہ موبائل پرمیشن نہیں ہے. تو مطلب حل ہم نے یہاں پہ بھی یہی نکالا کہ ہیلدی الٹرنیٹیوز دیے ہیں بچوں کو. تو آپ کو ڈیٹا لا بھی بنانے پڑیں گے, آپ کو ایج ریسٹرکشن والے لا بھی لانے پڑیں گے, اٹینشن اسپین کی جیسے بات کی, آپ کی جو ریڈنگ ہے یہ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو سیملٹینیسلی کرنی پڑیں گی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ایجوکیشن سے ہم لوگوں کو ہم نے آج تک اس ملک میں کسی ایک ٹاپک, سیوک سینس اتنی بیسک چیز ہے کہ یار سڑک پہ گند نہیں پھینکنا. میرے بچوں کو 6 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سیکھ لیا تھا, یہاں وہ کبھی بھی کوئی ریپر کوئی بھی چیز باہر نہیں پھینکیں گے سڑک پر پاکستان میں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹریفک ایجوکیشن دے دی, تو مطلب ہاں ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا پڑے گا. یہ جو بڑے جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کے آفسز پاکستان میں لانے کی جو ترکی نے کیا, تو دنیا میں جس طرح قانون بن رہے ہیں طریقے سے ہمیں پروگرام کا تھوڑا سا مختصر وقت بچا ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف عارف شہزاد صاحب, یہاں ایک بریک کا وقت, واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مزمل صاحب, اگر آپ سے فائنل میں کمنٹ چاہوں گا اس پہ کہ قانون سازی اگر ہم کر بھی لیں, جیسے کہ پہلے ابھی ذکر کیا علی حیدر صاحب نے, کہ جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ, آپ کے وزرائے اعظم ٹک ٹاکرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ اوور آل یہ صرف بالکل صحیح نشاندہی کی ہے علی بھائی نے بھی, کہ یہ صرف کرائسس جو ہے نا یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے میدان میں نہیں, بلکہ مسئلہ یہ ہے پالیٹکس بھی انٹرٹینمنٹ میں کنورٹ ہو گئی ہے. وہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو جتنا انٹرٹین کرے گا اتنا بڑا سیلیبریٹی بن جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے گلوبل رائز آف سیلیبریٹی پالیٹیشینز ہو رہا ہے. جس طرح سے زیلنسکی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ یوکرین کے اندر وہ ایک کامیڈین تھے, وہ پریزیڈنٹ بن گئے. ڈونلڈ ٹرمپ خود پیجنٹس کروایا کرتے تھے, WWE کے شوز میں آتے تھے, وہ پریزیڈنٹ بن گئے. پاکستان میں خان صاحب ایک فاسٹ بالر تھے اور ان کی پاپولیرٹی کی سورس ہی ان کی ایک کیرزمیٹک پرسنالٹی بن گئی. تو یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ پوری سوسائٹی کا ایک انٹلیکچوئل کولیپس جب ہوتا ہے تو انٹرٹینرز جو ہیں وہ سب سے بہترین انسان بن جاتے ہیں. حالانکہ پہلے کیا تھا کہ جس کی ایکڈیمک تھنکنگ بہتر ہے, کوئی انٹلیکچوئل ہے یا کوئی ایون صحافی ہے یا سیاستدان ہے, تو اس کی بیسس جو تھیں وہ یہ تھیں کہ یہ کتنی چیزوں کو بدل سکتا ہے, اس کی پالیسی کیا ہے یا پھر اس کا ویژن کیا ہے فیوچر کے لیے. آج کل یہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے. تو حل دیکھیں اس کا صرف یہ ہے کہ ہم یہ جو پروپیگنڈا یا انٹرٹینمنٹ کا سیلاب سوشل میڈیا پر آیا ہوا ہے, اس کو حقائق سے, فیکٹ سے اور منطق سے اور دلیل سے چیلنج کرتے رہیں. اگر ہم یہ چیلنج نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری جو ایک ویو آ رہی ہے اس کے سامنے کوئی بند باندھنے کو تیار نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہ ریسپانسبلٹی ہے انٹلیکچوئلس کی, پولیٹیشینس کی بھی, کہ اب میسز کو ایجوکیٹ کریں اور وہ بے یار و مددگار نہ چھوڑیں اپنے آنے والے نسلوں کو ان ٹک ٹاکرز کے سامنے, ان یوٹیوبرز کے سامنے, جو بتا ہی یہ رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ دن رات انجوائے کریں اور پیسے کمائیں. بالکل ٹھیک ہے. علی حیدر صاحب, یعنی اگر آپ کی خواہش ہی یہ ہو کہ ہم نے زندگی میں انجوائے کرنا ہے, پھر اگر سیاست کی ہم بات بھی کر لیں تو سیاست میں بھی ہم نے جتنا پولرائز کر دیا ہے, اور سیاست میں پاپولزم جب آپ کا ٹارگٹ ہو جائے, ایموشنز آپ کا ٹارگٹ ہو جائے, تو پھر پرفارمنس تو چلے گی. سر دیکھیں اب ہوا یہ کہ اٹینشن از دا نیو کرنسی. اب چاہے صحافی ہو, چاہے انٹرٹینر ہو, چاہے پولیٹیشین ہو, اس کو جو چیز جس چیز کے لیے وہ
دوڑ رہا ہے نا سر, اگر آپ اس کو سمرائز کریں, وہ ہے اٹینشن. مجھے کہاں سے میں لوگوں کی توجہ گریب کر سکتا ہوں. اس کے لیے صحافی کا بس چلتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے روزانہ اسرائیل تباہ کر رہا ہوتا ہے, وہ روزانہ عمران خان کو رہا کر رہا ہوتا ہے, روزانہ وہ نواز شریف کو گھر بھیج رہا ہوتا ہے. یعنی یہ ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, وہ کسی اور فارم میں ہو رہا ہے, اس لیے ہمیں ہماری توجہ وہاں پہ نہیں ہے. ایسے نہیں لگتے کچھ سیاسی بات اگر کر لیجیے وہ بھی آج بڑی بڑھ کے ماری ہے انہوں نے نا, انٹرٹینر ہیں نا, انہوں نے انٹرٹین کیا. دیکھیں اچھا آپ یہ بتائیں, اس سے پچھلی گورنمنٹ میں کس شخص کو زیادہ تقویت ملتی تھی جو ذرا اچھی ٹاک شو میں آ کے ذرا زیادہ سخت زبان یا کسی کو گالی دے دیتا تھا تو اس کو بعد میں جا کے تھپکی ملا کرتی تھی. طلال چوہی صاحب بڑے مشہور ہو گئے تھے, طلال چوہی صاحب مشہور ہو گئے تھے, یہاں پہ شہباز گل صاحب مشہور ہو گئے تھے, تو یہ ہوا. اچھا یہ کلچر سر ہر جگہ پروان چڑھا ہے. یہ صرف ہم, ٹھیک ہے میں قصوروار ٹھہراتا ہوں ان ٹک ٹاکروں کو, ان یوٹیوبرز کو, یہ بڑے چھوٹے درجے کے ہیں. اس سے بڑے درجے کے کہہ لیں کہ انٹرٹینر, جیسے کہ بڑی اچھی بات کی مزمل بھائی نے, صحافی انٹرٹینر, پولیٹیشین انٹرٹینر. اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا یہ ساتھ لگ جانا چاہیے کہ یہ صحافی ہیں مگر انٹرٹینر بھی ہیں, پولیٹیشین ہے مگر انٹرٹینر بھی ہیں. سب یہی ہو رہا ہے سر. عارف شہزاد صاحب آخری 1 منٹ بچا ہے ہمارے پاس. یہ جو انٹرٹینر کی بات کی جا رہی ہے, اب تو سیاستدان بھی انٹرٹینر ہے نا جی. یعنی میں تو روزانہ دیکھتا ہوں, کبھی ویلاگز دیکھنا پڑتا ہے کسی کا, وہ کہتے ہیں جی 15 دسمبر کو خان صاحب جیل ہوں گے. اور بڑی مزدار بات آپ سے شیئر کروں, ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب گنڈاپور صاحب اسلام آباد آئے تھے, عمران خان صاحب کو رہا کروا کر لے گئے تھے, وہ کے پی کے میں بڑے آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں. دیکھیں میں اگین وہی بات کروں گا کہ دیکھیں یہ ہمیں یہ ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا. یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے, اور پوسٹ ٹروتھ ایرا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پھر فیکچول ریالٹیز میٹر نہیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں فیبریکیٹڈ ریالٹیز ہیں, اس میں اپیل ٹو ایموشن ہے, اور چونکہ ایموشنل اپیل ایسی چیز ہے کہ پھر آپ کی جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے پیچھے بھی دیکھیں, یہ جتنے بھی الگوریدمز بنے ہیں یا یہ فنامناز بنے ہیں, ان کے پیچھے سائیکولوجیکل ورک ہے. ہیومن سائیکی کی کچھ ولنریبلٹیز ہیں, اور وہ ولنریبلٹیز ایسی ہیں جن کے اوپر پھر یہ الگوریدمز بنتے ہیں اور جن کو یہ کیچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایموشن جو ہے نا, اس پہ انسان فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. اب کیوں کرتا ہے اس کی پھر ایک لمبی بحث ہے, لیکن دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کو یہ وہ کرتے ہیں. ایک فیئر ہے, دوسرا اینگر ہے, اور تیسرا ہوپ ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی پاپولسٹک ویو انہوں نے بتائی ہے مزمل صاحب نے بھی, ان سب میں دیکھ لو ان 3 فیکٹرز کے اوپر ان کی پوری وہ جو کمپین تھی, ہاں جی وہ چلائی. ابھی ریسنٹلی, بالکل ابھی جو ویری ریسنٹ چل رہا ہے یورپ میں, وہ رومانیہ میں ایک صاحب ہیں جو ٹک ٹاکرز اسی طرح تھے, اور وہ ٹک ٹاک پہ کی وجہ سے جیت گئے فرسٹ فیز. اب ان کے جو خیالات, حالانکہ وہ UN میں رہے تھے, سارا کچھ تھا, لیکن ان کے بڑے وہ کہتے میں نے یورپی یونین سے بھی نکل جانا ہے, نیٹو کو بھی چھوڑ دینا ہے, یہ وہ بھی کرنا ہے. اب یورپ شاکڈ ہو گیا. اس کا نام انہوں نے رکھا ٹاکسک ویسٹ مینیجر نا, اور پھر اس کو انہوں نے عدالت سے پابندی لگوائی ہے. اب یہ ٹک ٹاک بند کرنے کی سوچ رہے ہیں وہاں پہ. تو مطلب یہ جو ساری ویو ہے یہ اتنی بڑی ہے, اور میسج کو اس طرح وہ ٹریک کر لیتی ہے کہ آپ نے پھر اس کے اوپر اس کو مختلف, مطلب آپ نے وہ کہتے ہیں نا ملٹی فیکٹوریل وے سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ ادروائز اگر آپ وضاحت دیتے رہے نا, اب فار ایگزامپل لوگ مان چکے نا کہ 300 لوگ مارے گئے ڈی چوک میں, آپ دے وضاحتیں, آپ فیکچوئل انفارمیشن جتنی مرضی لے ہیں, nobody will listen. کیونکہ جو امپیکٹ انہوں نے کریٹ کرنا تھا, جو ایموشنل سمپتھیز یا ویو لینی تھی, وہ لے لی. اب جب تک آپ فیکچوئل انفارمیشن لائیں گے, وہ اس سے آگے کوئی اور ایک نئی سٹوری لے کر آئیں گے, کہانی لے کر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سوری عارف شہزاد صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ. علی حیدر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ. سید مزمل ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.